बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबूवत और रसालत एक अदीम मनसब है। सवाल ये है कि नबूवत और रसालत का मकसद क्या है। यही हमारे आज के कुरान मजीद के सबक का मौदू है। सबसे पहले आयत मुबारका की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिम हज़रात, रब कायनात की पाकीज़ा किताब कुरान मजीद 19 व 12 सूरतुल फ़ुरक़ान आयत मुबारका है 56। अल्लाह मलिकुल अल्लाम रब्बुल जलाल वल इकराम इरशाद फरमाते हैं, वमा और नहीं, अर्सलना का हमने भेजा आपको, इल्ला मगर, मुबश्शिरन खुशखबरी सुनाने वाला, व नदीरा और डराने वाला। बामुहावरा तर्जुमा समात फरमाइएगा। और हमने आपको खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह इरशाद फरमाते हैं कि रब कायनात ने यहाँ खिताब किया इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ईमान वालों को खुशखबरी सुनाने वाले हैं और कुफ़ार को डराने वाले हैं। जो अल्लाह ताला की इताअत करे उसे आप जन्नत की खुशखबरी सुनाते हैं, और जो अल्लाह ताला के अहकामात की मुखालफत करे उसे आप अल्लाह ताला की सख्त किस्म की सज़ा, अल्लाह ताला की तरफ से सख्त किस्म के अदाब से डराते हैं। तफसीर इब्न कसीर में जो कुछ बयान हुआ वो इतना ही। दीगर कुतुब तफसीर का जायज़ा लिया जाए तो अहले इल्म ने यहाँ सबसे पहले दो मुनासबतें ज़िक्र की हैं। ख़ास तौर पर इमाम राज़ी लिखते हैं कि इस आयत मुबारका का ताल्लुक़ पिछली आयत मुबारकात के साथ कुछ इस तरह से है कि कुफ़ार का ये दावा था कि अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है, तो रब कायनात ने फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस मदद को पुख्ता करने के लिए भेज दिया ताकि उन्हें इस बात की खुशखबरी सुनाए कि लोगों, तुम इताअत का रास्ता इख्तियार करो तो ये तुम्हारे लिए खुशखबरी है, नाफरमानी का रास्ता इख्तियार करो तो तुम्हारे लिए डरावा है। इताअत के रास्ते पर सवाब है, नाफरमानी के रास्ते पर अजाब है। तो इससे बड़ा शख्स कोई भी जाहिल नहीं हो सकता। इमाम राज़ी फरमा रहे हैं, जो बदनसीब इंसान उन लोगों को सताए, उन लोगों को तंग करे जो जहन्नम के रास्ते से डराकर जन्नत के रास्ते की तरफ बुलाने वाले हैं। ये तो एक मुनासबत थी। इब्न आशूर ने अत-तहरीर व तनवीर में एक और मुनासबत ज़िक्र की है, और वो ये कि अल्लाह ताला ने पिछली आयात मुबारकात में तौहीद का तज़किरा किया और अक़ली तौर पर यह समझाया कि जो बदनसीब शिरक के रास्ते पर चलते हैं उनकी सूरत हाल क्या है, और साथ ये भी समझा दिया इस आयत मुबारका के ज़रिए कि जो इंसान शिरक के रास्ते पर चलता है
وہ دراصل نبوت اور رسالت کا انکار کرتا ہے۔ اور نبوت اور رسالت کا انکار زبانی کرنا ضروری نہیں، عمل سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے رب کائنات نے سمجھایا کہ نبوت اور رسالت کی ذمہ داری وہ تبشیر اور تنذیر ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا ہے اور جنت کی خوشخبری سنانا ہے۔ اس کے بعد پھر مفسرین کرام، خاص طور پر امام قرطبی، امام ابن جریر وغیرہ، انہوں نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بات ہی یہ کی ہے کہ یہ آیت مبارکہ اس بات پر حجت ہے کہ ایک تو ڈراوا اور خوشخبری نبوت کی ذمہ داری ہے، دوسرا یہ کہ اسلام کا مزاج توازن اور اعتدال کا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو بغیر تحقیق کے صرف اور صرف فضائل والی احادیث لوگوں کو سناتے چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے نہیں۔ گزشتہ کل ہی ابھی مجھ سے ایک سوال ہوا، ایک حدیث پیش کی گئی جو کہ سند کے اعتبار سے صرف ضعیف ہی نہیں بلکہ پرلے درجے کی مردود بھی ہے۔ لمبی حدیث ہے جس کے اختتام پر یہ ہے کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کر لیتا ہے جنت اس کے نام لکھ دی جاتی ہے۔ تو میں نے اس کے جواب میں دو گزارشات کی، ایک تو یہ کہ حدیث صحیح نہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو پھر جتنے مشرک، بدعتی، چور، ڈاکو، خائن، ملک کو لوٹ کر کھانے والے، بتہ لینے والے، لوگوں کا جینا حرام کرنے والے لوگ ہیں، وہ تو پکے جنتی ہو گئے۔ تو شریعت کا مزاج توازن اور اعتدال کا ہے۔ جہاں میرا یا میرے ساتھ دیگر وہ لوگ جن کو اللہ نے تھوڑا بہت علم عطا فرمایا ہے، علم کے سمندر سے چند قطرے اٹھانے کی سعادت بخشی ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو تسلی تشفی دیں۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہیں، وہاں یہ بھی سمجھا دیں کہ وہ جبار و قہار بھی ہیں۔ تو یہ اصل میں اس آیت مبارکہ کا بنیادی موضوع اور بنیادی مقصد ہے۔ بات کو آگے چلاتے ہیں۔ اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام نے دراصل اس آیت مبارکہ میں دیگر امور کے ساتھ ساتھ یہ سمجھایا ہے کہ نبوت اور رسالت کا مقصد لوگوں کو اپنی طرف بلانا نہیں، اپنی عبادت کی طرف مائل اور قائل کرنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانا ہے۔ اور یہ مضمون پیچھے گزرا ہے، سورہ کہف میں 29ویں آیت مبارکہ ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ فرما دیجیے یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، جس کا جی چاہے ایمان کا راستہ اختیار کرے اور جس کا جی چاہے وہ کفر کے راستے پر چلے۔ اور یہاں پر ایک بڑا قیمتی جملہ ہے واحد تفسیر میں، فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْآيَةُ تَجْمَعُ بَيْنَ إِبْطَالِ الْمُكَذِّبِينَ لِدَعْوَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی قول عن القرآن افق افتراہ۔ یہ آیت مبارکہ جمع کرتی ہے ان ظالموں کی اس بات کو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو باطل قرار دیتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس سے خود گڑھا ہے، اور پھر ان کا یہ کہنا کہ اساطیر الاولین، یہ سابقہ گزرے ہوئے لوگوں کی باتیں ہیں، ان کی داستانیں ہیں، اور پھر نعوذ باللہ آقا علیہ السلام جادوگر ہیں یا شاعر ہیں یا کاہن ہیں۔ تو رب کائنات نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے ان سب ظالموں کو جواب دے دیا
کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کے جتنے الزامات ہیں وہ سارے کے سارے باطل، جھوٹ اور افتراء ہیں، اس لیے کہ یہ ہستی مقدسہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قاصد ہیں کہ لوگوں یہ تمہارے پیدا کرنے والے رب کا پیغام ہے۔ جس طرح ہر چیز ایجاد کرنے والا، کوئی بھی مشین ایجاد کرنے والا اپنی مشین کے ساتھ باقاعدہ ایک یوزر بک دیتا ہے کہ آپ نے اس مشین کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے، تو اس سے انشاءاللہ یہ مشین لانگ لائف چلے گی، زیادہ دیر چلے گی، آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں ایک باقاعدہ زندگی گزارنے کا سارا سلسلہ سامنے رکھا کہ تم نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جس طرح اس مشین کو اس کے ایجاد کرنے والے کی ڈائریکشنز، اس کی ہدایات کے برعکس ہم چلائیں گے تو مشین تباہ و برباد ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح انسان اگر اپنے پیدا کرنے والے کے احکامات سے ہٹ کر چلے گا تو پھر دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہے۔ یہ ہے تبشیر اور تنذیر، ڈرانا اور خوشخبری سنانا۔ بات کو معزز خواتین و حضرات اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اہل علم نے اس حوالے سے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اختصار کے تقاضے تفصیلات کی راہ میں ہمیشہ کی طرح رکاوٹ ہیں، تو اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔